अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, वक्त के साथ हम अपने तारीख़ को भूल जाते और तारीख़ पढ़ना हम नहीं जानते, ना उनके बारे में कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने बड़ों से सुनते हैं। खुशहाल खान खटक जो अच्छे शायर थे, उनका नाम है पश्तूनों में, और बाकी भी लोग उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उनके फैमिली ट्री से बिलोंग करने वाले, शजरे नसब से बिलोंग करने वाले असफंदियार खटक साहब जो हमारे साथ मौजूद है, खानजादा असफंदियार खटक साहब, इनसे हम उनके फैमिली में उनके बारे में जानेंगे, इनकी कोशिशों के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू डेली मुमताज़ डिजिटल। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि लोग अपने कल्चर को प्रमोट करना नहीं जानते, उनके बारे में कोशिश ही नहीं करते, लेकिन फिर भी आप आज भी कोशिश कर रहे हैं 2022 में, जो जनरेशन है वो हम आगे के बारे में सोचते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिस तरह आपने फरमाया, खुशहाल खान खटक बहुत बड़े शायर और पश्तूनों के कौमी शायर, और शायर से बड़ा फनकार कोई नहीं होता। शायर जो है वो अल्फाज का रक्स करता है, अल्फाज का नाच करता है, और जो रकास है, जो नाचने वाला है, वो आज़ा की शायरी करता है। तो मेरे परदादा खुशहाल खान खटक ने अपनी शायरी के ज़रिए, अल्फाज के रक्स के ज़रिए हक़ की आवाज़ बुलंद की, और मैं आज 21वीं सदी में उनकी 12वीं पुश्त में आज़ा की शायरी के ज़रिए, यानी रक्स के ज़रिए मैं जो है ना इंसानी हुकूक़ के लिए काम कर रहा हूँ। असल में बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना अपनी तहज़ीब व तमद्दुन को साथ लेकर चलें। उसकी वजह यह है कि अगर मैं भी नहीं लेकर चलूँगा तो और कौन है? आप मुझे बताइए कि देखिए, जो हमारा खटक डांस है जिसके पीछे 4 सदियां हैं, देखिए जब एक मरकज़ी जगह होती है, दरबार होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें पनपती हैं। वहाँ पे फ़नुल लतीफ़ा की भी सरपरस्ती की जाती है, और वहाँ पे दीगर शोबा हाय ज़िंदगी की भी सरपरस्ती की जाती है। तो खुशहाल खान खटक का ताल्लुक़ ऐसे ख़ानदान से था कि वो उनसे पहले 3 पुश्तों से वो खटक कौम के सरदार चले आ रहे थे। तो जब सरदारी होती है, एक मुनज़्ज़म निज़ाम होता है, तो वहाँ पे दरबार भी होता है। तो इस तरह हमारे 2 दरबार थे, एक अकोड़ा खटक में और एक टेरी में। सही। टेरी की जो सरदारी थी वो सन 1540 में शुरू हुई और 1955 में ख़त्म हुई। तो ये 4 सदियों पे मुहित जो अरसा दराज था, इसमें यहाँ पे खटक डांस भी किया जाता था। इस दरबार में यहाँ पे मुशायरे भी होते थे। चूँकि खुशहाल खान खटक के औलाद में से बहुत ज़्यादा शायर आपको मिल जाएंगे, और हमारी जो आखिरी शायर, मशहूर शायरों में से नवाबजादा सुबर सादिक खान, हमारे परदादा, वो PTV पेशावर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर से शायरी वो पेश करते थे। मैं एक सवाल करूँगा यहाँ पे, जिस तरह कहते अगर सन ना होते तो हम ना होते, आप तारीख़ के बारे में बात कर रहे और कहते हैं कि शौक़ की कोई कीमत नहीं है। बहुत ज़्यादा खटक ऐसे भी होंगे जो जानते भी नहीं होंगे खुशहाल खान खटक साहब को कि उनका भी कोई नाम था। तो ये शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ? और यहाँ पे मैंने आपकी कुछ किताबें भी देखी जो आप रीडिंग भी बहुत ज़्यादा करते, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, शौक़ तो चूँकि घर में माहौल था, हर वक्त शजरे नसब और खुशहाल खान खटक की शायरी और तारीख़ पे गुफ्तगू होती थी, तो ज़ाहिर है फिर आप घर पे जिस तरह की आपकी तरबियत और तालीम होती है, तो उसी में से आपका शौक़ मज़ीद निखरता है। तो बात यह है कि फ़नुल लतीफ़ा से ज़्यादा लतीफ़ चीज़ तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है, और जो रक्स है उसमें तो पूरी कायनात है। जिस तरह मौलाना रूमी फरमाते हैं कि कायनात का हर ज़रा रक्स में है, गर्दिश में है, हरकत में है। रक्स क्या है जी? हरकत है, और हरकत के बग़ैर तो फिर मौत ही है फ़कत। तो जिस तरह लखनऊ के नवाब वो कथक रक्स की सरपरस्ती करते थे, लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली ख़ान, वो ख़ुद जो है ना वो कथक करते थे।
اور کتھک کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے علاقے کے ورثے کو مزید جو ہے نا آگے لے کر چلتے تھے. اسی طرح ہمارے جو خٹک قوم کے نواب تھے, جو ٹیری کے نواب تھے, وہ خٹک ڈانس کی سرپرستی کرتے تھے, خٹک رقص کی. تو آج اگر خٹک رقص پاکستان کا قومی رقص ہے تو اس کے پیچھے وہ 4 صدیوں کی خانی اور سرداری اور نوابی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی سرپرستی ہوئی. اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی, تو جب سے پاکستان بنا ہے نہ یہاں پہ فنون لطیفہ کی سرپرستی ہوئی ہے, نہ خٹک ڈانس کی سرپرستی ہوئی ہے, نہ کتھک رقص کی سرپرستی ہوئی ہے. تو تہذیب و تمدن کو لے کر آگے چلنا ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, چونکہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے سرمایہ, اور سرمایہ جو ہے سرکار کے پاس ہوتا ہے, اور جو کہ سرکار کے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. جی, اور اگر ہے بھی تو دیگر شعبہ ہے زندگی کے لیے ہے. اور جو سب سے اہم شعبہ ہے زندگی کا, جو کہ دہشت گردی کا علاج ہے, جو کہ بنیاد پرستی کا اور انتہا پرستی کا علاج ہے, وہ ہے فنون لطیفہ, شاعری, موسیقی, رقص, تہذیب, تمدن, آپ کا لباس, آپ کے کھانے, یہ میلے, یہ جو جس طرح بیساکھی کے میلے ہوتے تھے, بسنت ہوتا تھا, اور اس طرح دیگر نوروز کے میلے, یلدا, شب چلا, یہ ساری ہماری ثقافت ہے. اور اس سے جو ہے نا آپ کی تہذیب و تمدن مزید آگے بڑھتی ہے, کاروبار ہوتا ہے, لوگوں میں پیار محبت بڑھتا ہے. چونکہ دیکھیے نا, جب آپ لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو ان کی جتنی غلط فہمیاں وہ دور ہوں گی, اور وہ آپس میں مل جل کے اور خوشی اور پیار محبت سے ملیں گے. لیکن اگر آپ یہ ساری سرگرمیاں ختم کر دیں گے تو لوگوں کے پاس کیا رہ جائے گا؟ نفرتیں رہ جائیں گی, دہشت گردی رہ جائے گی, انتہا پسندی رہ جائے گی. آپ بہت زیادہ پروگرامز کرتے ہیں, جاتے بھی ادھر, آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ. رقص کہ آپ کے اندر اس طرح خوبی کیا ہے جو آپ کو اتنے چاہنے والے آپ کے زیادہ ہیں, اور رقص کرتے تو اس ٹائم محسوس کیا کرتے آپ؟ دیکھیے, رقص جو ہے نا وہ میں تو کہتا ہوں کہ موسیقی جس طرح روح کی غذا ہے, رقص روح کا علاج ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو رقص جب میں کرتا ہوں تو میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں, جتنی بھی زندگی میں جو بھی آپ کو ایک غم ہوتا ہے, غم و علم ہوتا ہے, وہ سارا دور ہو جاتا ہے. چونکہ رقص جو ہے نا آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. مولانا رومی نے خود فرمایا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں, اور میں نے طریقہ اختیار کیا ہے رقص کا, موسیقی کا, مسکراہٹ کا اور خوشی کا. تو جو رقص, موسیقی, مسکراہٹ, خوشی, دیکھیے خدا تو خود رحیم و کریم ہے, بالکل, اور مصور بھی ہے. تو رحم کو بھی پسند کرتا ہے, کرم کو بھی پسند کرتا ہے, اور مصور چونکہ وہ خود ہے تو ظاہر ہے وہ کیسے کسی ایسی چیز کو وہ ناپسند کر سکتا ہے جس میں رنگینی ہو, جس میں خوشی ہو, جس میں پیار و محبت ہو. دیکھیے, ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, رنگوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. آج تو کروما تھراپی یعنی کہ کلر تھراپی ایک نیا علاج بنا ہے کہ جس سے آپ رنگوں کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. تو رنگ جو ہے یہ خدا کی نعمتیں ہیں, اور رنگ سے انکار کرنا, اس کو پہننے سے انکار کرنا, یہ تو خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی بات ہے. تو اسی طرح جو خدا نے دیگر چیزیں ہمیں دی ہیں, جس طرح موسیقی ہو گئی, حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے موسیقی کا تحفہ ہدیہ عنایت فرمایا. تو موسیقی تو پورے کائنات میں ہے, آبشار میں ہے, پتوں میں ہے, ہواؤں میں ہے, تو خدا کی قدرت میں ہے. تو اگر آپ موسیقی کے خلاف ہیں تو کیا آپ خدا کی خدائی کے خلاف ہیں, اس کی کائنات کے خلاف ہیں؟ جب آپ اپنے کلچرز کو پروموٹ کرتے ہیں, مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے انسان اپنے کلچر کو پروموٹ کرے. ابھی ترکی کی اگر ہم بات کریں تو ان کو گورنمنٹ لیول سے بھی اردگان خود ادھر جاتے ہیں. ارطغرل غازی کا جو ڈرامہ ادھر شوٹ ہوا ہے, عثمان غازی جو ابھی چل رہے, آپ کیا دیکھ رہے پاکستان اور ترکی میں رقص کو پروموٹ کرنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے, اگر ان کے پاس ارطغرل غازی ہے تو ہمارے پاس خوشحال خان خٹک ہے, ہمارے پاس دیگر بہت سے ایسے سورما ہیں جنہوں نے حق کی آواز بلند کی, اور اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لیے انہوں نے جو ہے نا تلوار اٹھائی, قلم اٹھایا. تو ہم کیوں نہ اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ہمارے سورما ہیں, ان کی ہم کیوں نہ ان پہ ڈرامے بنائیں, ان پہ فلمیں بنائیں, ان کے اوپر کم از کم ہم کوئی پروگرامات کر سکتے ہیں, کوئی برنامے کر سکتے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو آپ میں احساس کمتری نہیں پیدا ہوگی. دیکھیے, آپ کو کوئی مغربی ہیرو کی ضرورت نہیں ہوگی, چونکہ آپ کے اپنے ہیروز ہوں گے یہاں پہ. اور جہاں تک بات ہے رقص کی, تو رقص کتھک بھی ہمارا رقص ہے, خٹک ڈانس بھی ہمارا رقص ہے, جمالو بھی ہمارا رقص ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان رقصوں کو اپنانا چاہیے. جب تک لوگ گاؤں میں تھے, جب تک لوگ اپنے میلوں ٹھیلوں میں مصروف ہوتے تھے گاؤں میں, دیہی علاقوں میں, تو تب تک وہ رقص سیکھتے تھے.
جب سے لوگ شہری ہونا شروع ہو گئے, تعلیم یافتہ ہونا شروع ہو گئے اور شہروں کی طرف آ گئے اور نوکریاں اور کاروبار کرنے لگ گئے, تو گاؤں سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا. اور جو شہروں میں رہتے ہیں ان کو ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا, تو وہ رقص کہاں کریں گے, کریں گے, کب سیکھیں گے. تو جب آپ اپنے آباء و اجداد کا رقص نہیں کریں گے, ان کی شاعریاں نہیں سنیں گے, ان کے کھانے نہیں کھائیں گے, تو آپ تو اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھیں گے. پھر کوئی سنتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے, زیادہ انٹرسٹ کوئی نہیں لیتا اپنے کلچرز کو پروموٹ کرنے میں جس طرح آپ کر رہے. تو مایوسی نہیں ہوتی آپ کو کہ 2022 میں پہنچ گیا ہو, دنیا آگے کا سوچ رہی ہے, ہم یورپ کو فالو کر رہے, تو کیا مایوسی ہوتی ہے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اگر تو ہمارے پاس اپنا خزانہ نہ ہوتا, ہمارے پاس اپنی زبان نہ ہوتی, اپنے لباس نہ ہوتے, اپنے رقص نہ ہوتے, اپنی تہذیب و تمدن یا تاریخ نہ ہوتی, تو پھر تو ہم بھلے مغرب کی یا مشرق کی کہیں کی بھی, چین ما چین یا ایران توران کی ہم لوگ جو ہے نا تقلید کرتے. لیکن ہمارے پاس اپنا علاقہ ہے, افغانستان, پاکستان, ہندوستان, اس میں اتنی تاریخ ہے اور اتنا ورثہ ہے, اتنی زبانیں ہیں, اتنے لباس ہیں کہ ہم ان کو کیسے رد کر سکتے ہیں. ہم اپنی شلوار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, پتلون کیسے ہم اپنا سکتے ہیں. ہم جو ہے نا اپنی اردو اور پشتو اور پنجابی اور سندھی سرائکی کو کیسے بھلا کے صرف انگریزی کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں. دیکھیے اگر ایک بچہ جس کو اپنی قومی زبان نہیں آتی, جس کو پشتو, اردو یا پنجابی, سندھی نہیں آتی, اور اس کو فقط انگریزی آتی ہے, تو اس کی کیا شناخت ہے, اس کی کیا پہچان ہے. وہ اگر اپنا دھوتی یا تہمت یا شلوار نہیں پہنتا اور وہ صرف پتلون پہنتا, اس کی کیا شناخت ہے. وہ اگر ہمارے اپنے شاعر کو نہیں سنتا, خوشحال خان خٹک کو نہیں سنتا, وارث شاہ کو نہیں سنتا, بھلے شاہ کو نہیں سنتا یا نہیں پڑھتا, اور وہ صرف مغربی شعراء کی طرف ہے, تو اس کی کیا پہچان ہے. اس میں اور ایک یورپی یا امریکائی شخص میں کیا فرق ہے. صحیح. تو اپنے ناظرین کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جو آپ نے جو ڈریسنگ کی ہے ماشاءاللہ اسی تاریخ کو فالو کرتے آ رہے, بہت مجھے عجیب سی فیلنگ آئی کہ یار واقعی لوگ بھی پرانے زمانے کو یاد رکھتے, ہم تو نہیں رکھ سکتے, اور جو یوتھ جنریشن ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو حکومت سے کیا اپیل کریں گے, اپنے ناظرین کو کیا میسج دیں گے لاسٹ؟ دیکھیے حکومت سے تو اپیل کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتی, چونکہ حکومت نے تو کچھ نہیں کرنا رقص کے بارے میں. خزانہ بھی کہہ رہے کہ خالی ہو گیا. جی, خزانہ جو ہے وہ ہمارے پاس تہذیب و تمدن کا ہے, اور وہ خدا ہمارے لیے برقرار رکھے. اور یہ ہے کہ رقص میں ہے سارا جہاں, اور یہی حقیقت جو ہے نا آج ہمیں کوانٹم فزکس بھی پڑھاتی اور سکھاتی ہے. تو رقص کے بغیر زندگی ادھوری ہے. میری استانی مادام اندو مٹھا جی ماشاءاللہ, بہت بڑا نام, 93 سال کی, ان سے میں نے ہندی کلاسیکی رقص سیکھا, کتھک, اور پھر میں نے ان سے بعد میں جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم سیکھنا شروع کیا. اور جب میں نے یہ رقص سیکھا ان سے, کتھک اور بھرت ناٹیم, تو میں نے کہا کہ چونکہ میں افغان ہوں, پٹھان ہوں, تو کیوں نہ میں پشتو کی رقص کے ساتھ اس کی آمیزش بناؤں. تو پھر میں نے خٹک کتھک کی آمیزش بنائی, جس میں خٹک تلوار اور خٹک رومال بھی ہوتے ہیں. تلوار اس لیے کہ اس سے جو ہے نا آپ دہشت گردی اور ناانصافی کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں, اور رومال جو ہے سرخ رومال, وہ امن کا پیغام ہے. اور اس میں ایک ایسا ساز ہوتا ہے کتھک کا یا رقص کا, جس کو صرف رقاص بجاتا ہے, اور اس ساز کا نام ہے گھنگرو. اب گھنگرو ایک ساز ہے, جس طرح رباب ہے, جس طرح ہارمونیم ہے, جس طرح بانسری ہے, اور ساز ہمیشہ محبت کا پیغام ہوتا ہے. تو گھنگرو کی بھی آپ اتنی تعظیم کیجئے جتنی آپ رباب کی کرتے ہیں, جتنی آپ ڈھول کی کرتے ہیں, شہنائی کی کرتے ہیں. تو یہ جو خٹک کتھک کی آمیزش ہے, اس کو میں نے افغانستان میں پیش کیا, چونکہ وہاں پہ افغانستان کے قومی شاعر خوشحال خان خٹک اور میں ان کی 12ویں پشت, تو خاص طور پہ مجھے مدعو کیا گیا تھا افغانستان میں, کابل میں نے اس کو پیش کیا, اور مزار شریف جو کہ مولانا رومی کی جائے پیدائش ہے وہاں پہ میں نے پیش کیا, ملیشیا میں. اور پھر کورونا کے دنوں میں نے اس کو آن لائن سکھانا شروع کیا, پومیگرینیٹ گارڈن ڈانس کے نام سے. ایک امریکائی ایک تنظیم ہے جو کہ دو لوگوں کو ایرانی اور وسط ایشیائی رقص سکھاتے تھے, تو میں نے اس میں افغانی رقص اور پشتو آتن اور لوگری اور خٹک کتھک کی آمیزش سکھانا شروع کی. تو مقصد یہ ہے کہ جب میں جو میری اپنی این جی او ہے ٹیری نواب دربار, جس کے ذریعے میں انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں, تو اس کے میں کتھک کو ایک ذریعہ بناتا ہوں, ایک ٹول بناتا ہوں, ایک ہتھیار بناتا ہوں, اور اس کے ذریعے میں انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں, عورتوں کے حقوق پہ, بچوں کے حقوق پہ. ابھی پچھلے دنوں بہت ہی تباہ کن سیلاب آیا تھا پاکستان میں, تو اسلام آباد میں نے رقص کی ذریعے
اس کی میں نے اس کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ کیا سیلاب کی تباہ کاریاں جو تھیں اور کیسے ہم نپٹ سکتے ہیں اگلی دفعہ سیلاب سے، کیسے ہم اس کی پیش بندی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. دیکھیے تقاریر سے کچھ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن اگر وہی چیز آپ ان کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کریں، رقص میں پیش کریں. اور رقص کیا ہے، کتھک کیا ہے؟ یہ کہانیاں سنانے کا دوسرا نام ہے. کتھک سے مراد ہے کتھکار جو ہوتا ہے وہ کہانی سنانا، جس طرح ہم ہندی اردو میں بولتے ہیں کہ کتھا کہانی سنانا. تو یہ کتھکار جو تھے یہ شمالی ہندوستان میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں یعنی رقص کے ذریعے کہانی سناتے تھے. پھر ان کو لے گئے پنڈت مندروں میں، تو یہ ایک لوک رقص سے، فوک ڈانس سے یہ بن گیا مذہبی رقص. پھر جب مسلمان آئے پچھلے 1100 سال سے، تو انہوں نے ان کتھاکاروں کو مندروں سے درباروں میں لے آئے اور وہاں پہ اس کو سیکولر ڈانس بنا دیا، غیر مذہبی رقص بنا دیا. تو اگر ہم کتھک کو صرف مذہبی رقص سمجھیں تو اس میں ہم اپنی جو ہمارے مسلمانوں کا جو کردار ہے ہندوستان میں، اس کی ہم جو ہے نا نفی کرتے ہیں. تو جب مسلمان آئے تو ان کے ساتھ ترکی زبان، عربی زبان، فارسی زبان، پشتو زبان آ گئی، لباس آ گئے، بڑے بڑے لمبے لمبے انگرکھے آ گئے. چونکہ پہلے رقص کیا جاتا تھا تہمت میں، لڑکے تہمت یا لنگی میں کرتے تھے اور عورتیں جو ہے ساڑی میں کرتی تھی. لیکن جب مسلمان آئے تو ان کے پاس اس طرح لمبے لمبے انگرکھے، مغلائی، منگولی، افغانی لباس آ گئے. تو رقص بھی بدل گیا، 101 چکر آ گیا اس میں، کیونکہ جب آپ کے لباس بھی آپ کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے بندے، محسوس ہوتا ہے. جی ناظرین، ہمارے پاس پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے تاریخ کے بارے میں بات کی ہے، بہت ہی کم نوجوان اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور اسی طرح ہم نیکسٹ پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں اور تاریخی پروگرام کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے. اپنے میزبان شیراز کو اجازت دیجیے. اللہ نے